بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. माशाअल्लाह हिजरत के 5वें साल तक हम पहुँच चुके हैं. 5वें से लेकर 7वें तक मेरा मौजू है. इसके अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपके कोशिश करता हूँ. इसके अंदर ग़ज़वा खंदक हुआ, ग़ज़वा मुस्तलक हुआ, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ, वाक़या इफ़्क हुआ, रसूल हुदैबिया, सलाती के नाम और मकाती और दावत इस्लाम, ये सारे मौज़ूआत जो हैं 5 हिजरी से लेकर 7 हिजरी तक जो हुए हैं. इसके अंदर जो ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा मुस्तलक है वो इंशाअल्लाह शाह साहब बयान फरमाएंगे और आगे वाक़या इफ़्क जो है वो इंशाअल्लाह मैं भी बयान करता हूँ. वाक़या इफ़्क हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा मुस्तलक से वापस आ रहे थे तो एक जगह पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव फरमाया, वहाँ पर आराम फरमाया और जब काफ़िला चला गया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी इस्नाद के अंदर किसी हाजत के लिए आप गई और जब वापस आई आपका हाथ गुम हो गया, वो ढूंढने में देर लगी. तो वापसी पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आने तक काफ़िला जो है वो जा चुका था. आप वहाँ पर बैठ गए. इसी दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि काफ़िले के बाद अगर किसी का कोई सामान वगैरह पीछे रह जाता तो वो सामान वगैरह साथ लेकर फिर काफ़िले के साथ मिल जाया करते थे. जो ही उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको देखा तो उनके पास अपनी सवारी ऊँटनी को लेकर आए. तो ऊँटनी के ऊपर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सवार हुई और सवार होने के बाद फिर नकेल पकड़ कर हज़रत सफ़वान काफ़िले के साथ जाकर मिल गए. यहाँ पर मुनाफिकीन जो थे उनको मौका मिला फितना और फसाद करने का. उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप पर हज़रत सफ़वान पर तोहमत लगाई. उस तोहमत का जवाब जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने 40 दिन के बाद सूरह नूर की जो आयत 18 आयत जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पाकदामनी के अंदर नाज़िल की. आपकी असमत को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की. यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की असमत के हवाले से कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी उस वक्त एक बच्चे ने उसकी गवाही दी. हज़रत मरियम पर जब तोहमत लगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आप बूढ़े के अंदर थे तो उस वक्त आपने जो गवाही दी. लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी पाकबाज़ी, जिनकी पाकदामनी, जिनकी असमत की गवाही खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है. और कुरान मजीद के अंदर जो है बकायदा आयत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है. तो ये वाक़या इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर सूरह नूर की आयत जो नाज़िल फरमाई उसके अंदर ये पता चला कि मुसलमानों को मना किया गया कि अफ़वाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उनको मुसलमानों के दूसरों के ऊपर ऐब तराशी नहीं करनी चाहिए. और उसके अलावा क़ज़फ़ की सज़ा कि जो किसी के ऊपर तोहमत लगाता है, किसी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाता है तो उसकी 80 कोड़े जो है सज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर के अंदर बयान फरमाई. वाक़या के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. उसके बाद आगे नेक्स्ट उसके बाद सुलह हुदैबिया जिससे पहले बैतुल रिज़वान भी है. बैतुल रिज़वान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा. फिर आका अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब को देखा कि आप उम्रा फरमा रहे हैं. इसी इरादे के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम बांधा और 1400 और एक रिवायत के मुताबिक 1500 सहाबा किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे. ये सारे जब चले मदीना से तो कुफार मक्का को इस चीज़ की इत्तला मिली तो उन्होंने कस्में उठा ली वकालत तौर पे कि हम मुसलमानों को मक्का के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पर जब पहुंचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर आराम फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ सफ़ीर जो है वो मक्का के अंदर भेजे, जिनमें से सबसे ज़्यादा नुमाया नाम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका है.
ہے. آپ مکہ کے اندر گئے تو ان کے سامنے ساری بات چیت رکھی. تو اس موقع پر مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ عمرہ کر لیجیے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام عمرہ نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں بھی عمرہ نہیں کروں گا. حضرت عثمان غنی کو وہیں پر مشرکین مکہ نے روک لیا. مشرکین مکہ نے ادھر روکا اور ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. جب یہ افواہ پھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فتح کے اندر بھی اس اشارہ ہے کہ آپ نے درخت کے نیچے مسلمانوں سے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پھر باعث علی قاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اپنے ساتھ کے حوالے سے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو آپ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالہ سے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة کہ یہاں پر 1400 یا 1500 صحابہ کرام جو تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے ان کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مومنین سے راضی ہو گیا. اب یہ صحابہ کے بارے میں ان کی شان اور ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت ان کو بلندی جو عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ بھی یہاں پر مل رہا ہے کہ اللہ نے قرآن بنا دیا اس کو کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین سے جو ہے وہ راضی ہو گیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تو بعد میں پھر سارے صحابہ کرام اس کے اوپر راضی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے حوالے سے. تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صلح حدیبیہ کے اس موقع پر 2 معجزات بھی ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑے سے آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں بیان کیے دیتا ہوں کہ ایک تو پانی کی قلت ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو پیالہ منگوایا آپ کو مسجد کا پتہ ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھا اور آپ کی انگلیوں سے جو ہے وہ چشمے جاری ہو گئے. یہ اسی مقام کے اوپر معجزہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. اور اس کے بعد دوسرا معجزہ اس کے بعد تو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ کنویں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا جو کہ خشک ہو چکا تھا. جب صحابہ وہاں پر پہنچے شروع کے اندر پانی تھا اس کے اندر پانی پیا پانی پینے کے بعد پانی ختم ہو چکا تھا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا وضو کا بچا ہوا پانی اس کنویں کے اندر ڈالا اور تیر جو ہے حضور علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر پھینکا. تو اب کیا ہوا مصطفیٰ کریم کے بچے ہوئے پانی جب اس کنویں کے اندر پہنچا تو اس کا فائدہ ہے کہ وہ کنواں جو ہے وہ ابلنا شروع ہو گیا اور پانی کے ساتھ ابل گیا. یہ دونوں معجزات جو ہے یہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر ہوئے ہیں. اب اس کے بعد پھر جب سفیروں کا اگر پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ ہیں آپ واپس آئے تو وہ آپ اس وقت واپس آئے. اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر کفار کی طرف سے سہیل بن عمر جو ہے یہ اس طرف سے جب سفیر بن کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے سارا کچھ دیکھا اور باقاعدہ طور پر پھر صلح حدیبیہ کی جو ہے وہ شرائط وغیرہ جو ہے باقاعدہ طور پر طے پائیں. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان جو ساری جو چیزیں جو تھیں جو شرائط جو تھی وہ طے پائی تھی وہ والا تھا. اگر جو شرائط طے پائی تھی اس وقت ان میں سے یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال کر سکیں گے مگر صرف 3 دن جو ہے وہ مکہ کے اندر رکیں گے. یہ شرط طے پائی. دوسری یہ تھی مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ جائے تو واپس کر کیا جائے گا مگر مدینہ سے مکہ آنے والے کو روکا نہیں جائے گا. بڑی سخت یہ شک تھی اس کا دیکھیں ابھی یہ لکھا جا رہا تھا اور اسی سنہ کے اندر حضرت ابو جندل جو کہ سہیل بن عمر کا بیٹے تھے یعنی کہ ابھی یہ کافر تھے اور ان کا بیٹا ابو جندل جو تھا وہ بیڑیوں کے اندر تھا اور پورے کا پورا جسم جو ہے وہ لہو لہان تھا. اب دیکھیے مثال کی پاسداری جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے. اب حضرت ابو جندل جب پورا جسم جو ہے ان کا لہو لہان ہے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اس کے سلام میں جب وہ حدیبیہ کے مقام
مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اسی کی جا چکی تھی کہ اگر کوئی مکہ سے بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے. تو اب معاہدے کے مطابق اس کو واپس کرنا تھا. تو سہیل بن عمر نے کہا واپس کیجیے ابو جندل کو. میرے آقا علیہ السلام نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا. آگے بڑا دلچسپ بھی واقعہ ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا معاہدہ سارا پورا کرنے کے بعد جو ساتھی کا دوبارہ دعا کرو تو اس کے بعد پھر 10 سال تک جنگ بندی ہوگی. اس چیز کا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. سکون کے ساتھ دعوت تبلیغ کا کام جو ہے وہ جاری رہا کیونکہ اب جمہور کا معاملہ جو تھا وہ رک چکا تھا. اس حوالے سے اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس کے بعد قبائل کو آزادانہ طور پر کسی بھی فریق میں شامل ہونے کی اجازت ہوگی. یعنی کہ مسلمانوں کے بھی جو قبائل ہیں اور جو کفار کے قبائل جو تھے وہ سارے کے سارے جس کے ساتھ ملنا چاہیں مل سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہ شکیں جو تھی یہ ساری کی ساری یہاں پر ہوئی. ابھی واپس چلتے ہیں ہم ابو جندل کی طرف. حضرت ابو جندل کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو اس جو نصاب تھا یہ جو وعدہ تھا یہ جو صلح کی شرائط تھی ان کو پورا کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے واپس کیا. تو حضرت ابو جندل کو جب ساتھ لے کے جا رہے تھے تو حضرت ابو جندل وہاں سے بھاگ گئے. اب آپ جب بھاگے تو بھاگنے کے بعد آپ نے وہاں پر رستے کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے ایک گھاٹی کے اندر بنا لی. اب جو بھی مکہ سے اسلام قبول کرتا اب وہ کیونکہ شرائط تھی صلح حدیبیہ جن شرائط کے اوپر ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاسداری کرنی ہے تو وہ سارے حضرت ابو جندل کے پاس اکٹھے ہو جاتے. اب ہوتا کیا کہ جو بھی کفار مکہ کا قافلہ ادھر آتا تو یہ اس کے اوپر جو ہے یہ اٹیک کرتے تو وہ پریشان ہو جاتے. اس حوالے سے جب کفار مکہ خود پریشان ہوئے سارے حضرت ابو جندل نے ان کے اوپر جب حملے کیے باقاعدہ ان کا پورا لشکر وہاں پہ تیار ہو چکا تھا رستے کے اندر تو یہ سب خود پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شرک کو ختم کرتے ہیں اب حضرت ابو جندل اور باقی سب لوگوں کو لے لیجیے. تو اس طریقے سے یہ سارا معاملات جو ہے یہ طے ہوئے. بظاہر یہ جتنی بھی شرائط تھی یہ بڑی سخت تھی صحابہ کرام کو بھی سخت لگی اور ان کو اس حوالے سے تھوڑی سی ناپسندیدگی ہوئی ظاہر طور پہ. لیکن اس کی معاہدے کی وجہ سے فتح مکہ کا جو رستہ تھا وہ ہموار ہوا. جو سب سے بہترین جو اس کے اندر شک تھی وہ یہی تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی ہو گئی. جنگ کا سلسلہ جو تھام گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سلسلے کو بڑھایا دعوت تبلیغ کو بڑھایا. تو دعوت تبلیغ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تو آگے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارد گرد کے امارات تھے بادشاہ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے خط لکھے دعوت اسلام میرے آقا علیہ السلام نے پیش کی. اس وقت کی نظر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ان میں سے جو اہم ترین ہے ان میں سب سے پہلے کیسے روم جو کہ ہرکل حق وصول ہونے پر تحقیق کی اور ابو سفیان سے ان میں سوالات کیے کہ پہلا جو آگے کی ڈیٹیل مینشن کے اندر بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس جگہ پر علاقے موجود تھے اور کون کون وہاں پر اس ان کے بادشاہ تھے. سب سے پہلے کیسے روم ہے ہرکل ہے. ان کو جب حق وصول ہوا ان تحقیق کی ابو سفیان سے سوالات کیے لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے. اس کے بعد نجاشی تھا نجاشی تھے اسحمہ نجاشی ان کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسرائیل ایران خسرو پرویز اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چاک کر دیا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. اس کی سلطنت جو ہے وہ ٹوٹ گئی. شاہ حسن مقوقس حق کی تعظیم کی مگر مسلمان نہیں ہوا اور قیمتی تحائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بھیجے. اس کے بعد شاہ بحرین منظر بن ساوا حق کی تعظیم کی اور ان کی قوم کے اکثر افراد جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس مدینہ ہو رہا ہے یہاں پر اس جگہ پر اور یہ 8 جو بادشاہ ہے اور امارات جو ہیں جن کو صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ہیں. اب دیکھیں یہ جو پہلے صلح ہوتا ہے کہ اب یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ جو اپنے ارد گرد کے بادشاہ تھے جو امارات ہیں ان کو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے. پہلا بات دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسوم یعنی حبشہ نجاشی اسحمہ ان کو بھیجا تھا. یہ آپ اس طرف سے اس جگہ پہ یہ ربیعہ احمد کو کراس کرتے ہوئے دوسری طرف حبشہ کا اس مقام پہ یہ مدینہ منورہ اور یہ مدینہ منورہ سے یہاں پر اکسوم اور حبشہ اس جگہ. اور دوسرا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ بحرین کے اندر بھیجا ان کے نام میں آپ بھی پڑھ چکے ہیں. تیسرا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ مدائن کی طرف بھیجا یعنی عراق کے پاس اس طرف. اور چوتھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا القدس کی طرف جس کو کسرا ایران بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اور پانچواں حضرت جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا اسکندریہ کی طرف یعنی مصر کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اور چھٹا حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یہ عمار جو بادشاہ تھے ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اسی طرح ساتواں ہاتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر تھے یمامہ کے ان کی طرف میں نے آقا علیہ السلام نے بھیجا. اور آٹھواں ہاتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ دمشق کے نواب کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اور جن صحابہ کرام کی ڈیوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے حوالے سے لگائی تھی ان سب کے نام عمر بن تو امیہ ہے, اس کے بعد علا ہے, اس کے بعد عبداللہ ہے, اس کے بعد دہیہ بن خلیفہ تقی ہے, اس کے بعد عاقب ہے, عمر بن عاص ہے. اور ان تمام صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط سارے دے کر بھیجے تھے. اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز اس سلائڈ کے اندر موجود ہے کہ یہ منظر بن سعدی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھیجا تھا اس کا عکس ہے. یہ ہم کیونکہ سلائڈز روشنی کی وجہ سے کلیئر نظر نہیں آ رہی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لکھا ہوا اسی کا عکس جو دین کی کتب کے اندر موجود ہے یہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو خطوط بھیجے یہ سلاطین کو میرا آقا علیہ السلام نے یہ سارے کے سارے بھیجے تھے. تو اس حوالے سے یہاں تک کا میرا ٹاپک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 ہجری سے جو ہم چلے ہیں تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں. تو یہ سارے معاملات سارے کے سارے اس کے اندر ہوئے. جو مختصر جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تھوڑا سا اب میمورائز کر لیتے ہیں دوبارہ سے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. ایک واقعہ اتفاق ہوا اسی دوران کے اندر, دوسرا بیعت رضوان, صلح حدیبیہ, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جو امراء تھے جو بادشاہ تھے ان کو میرے آقا علیہ السلام نے خطوط بھیجے. ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے اسلام قبول نہ کیا, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دعوت اسلام جو ہے وہ اب انٹرنیشنلی تمام بادشاہ جو کہ ارد گرد کے تھے وہاں تک اب ہو چکی تھی. اسلام کا دائرہ کار جو ہے اب وہ وسیع سے وسیع تر ہونے جا رہا تھا اور مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ اب بڑھنے کی طرف جو ہے وہ گامزن تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اس پر